पाक रूह हमें गाइड करता है, रहनुमाई करता है। जैसे मैंने पहले आपसे बात की कि फिलिप्पस से कहा कि तू जा और हबशी खोजा को कलाम सुना, तो फिलिप्पस भागा गया। रूहुल कुद्स रहनुमाई करता है। फिर जो लोग रूहुल कुद्स की आवाज को सुनते हैं और काम करते हैं वो खुदा के बेटे हो जाते हैं। रोमियो 8 बाब 14 में लिखा है, इसलिए कि जितने खुदा की रूह की हिदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं। साफ जाहिर है जो खुदा का बेटा है वही वारिस है, जो खुदा का बेटा है वही मेरास का हकदार है, जो खुदा का बेटा है उस पर रहमत होती है और हो सकती है। जो खुदा का बेटा नहीं वो अंधेरे में डाला जाएगा। इसलिए पाक रूह की हिदायत से चलने के वसीला से हम खुदा की बादशाही, आसमान की बादशाही में दाखिल हो सकते हैं। रूहुल कुद्स हुक्म देता है, बस वो रूहुल कुद्स के भेजे हुए सल्वीकिया को गए और वहां से जहाज में बैठकर किप्रस को चले। और आगे लिखा है कि यूहन्ना वहां पर खादम था, वो यहूदियों की इबादत खानों में तालीम देने लगे। प्यारे बहन भाइयों, अमाल 13वें बाब में अब गौर से पढ़े प्लीज। कलीसिया ने दुआ रोजे के साथ रूहुल कुद्स की आवाज को सुन के पाक रूह की आवाज को अपने कानों में धर के आगे चलना शुरू कर दिया और फिर वो वहां पर यहूदियों के इबादत खानों में खुदा का कलाम सुनाने लगे। क्योंकि यहूदी अभी तक जो है वो खुदावंद यीशु मसीह को नजात दहिंदा नहीं मानते। ये काम तब हुआ था, ये काम आज करने की हमें जरूरत है। प्यारे बहन भाइयों, खुदा का हुक्म है यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और जमीन की इंतहा तक जाके हमें खुदावंद के कामों को करना है और उसमें यहूदी लोग भी शामिल हैं। गौर से सुने प्लीज। यहूदिया में भी जाना है, बैतलहम में भी जाना है, यरूशलेम में भी जाना है, जमीन की इंतहा में जाना है। रूहुल कुद्स फिर हमें इजाजत देता है। अमाल 11वें बाब की 12वीं आयत पढ़े। रूह ने मुझसे कहा कि बिला इम्तियाज उनके साथ चला जा, और ये 6 भाई भी मेरे साथ हो लिए और हम उस शख्स के घर में दाखिल हुए। प्यारे बहन भाइयों, पतरस ने वाहिज किया गैर कौमों के पास जाने के लिए। याफा में वो दुआ कर रहे थे, खुद ही उन पे नाज़िल होतारी हो गई। बेखुदी की हालत में था और वो देखता है कि कीड़े मकोड़े एक चादर पर आए हैं। उसने कहा, खुदावंद मैं ऐसी खुराक कभी नहीं खाई। लेकिन खुदा ने उससे कहा कि तुझे किस जगह पे जाना है, किन लोगों के पास जाना है, खुदा बेसिकली वो सिखाना चाहता हूँ। और उन्होंने रूहुल कुद्स की आवाज़ को सुना और बिला इम्तियाज उनके साथ वो चले और 6 भाई उनके साथ थे और खुदावंद का फरिश्ता उनके साथ मौजूद था। और खुदावंद के फरिश्ता ने याफा में आदमी को भेजा कि शमाउन को बुलाए और वो सब लोगों ने वहाँ पे खुदा का कलाम किया। प्यारे बहन भाइयों, ये काम रूहुल कुद्स का है। फिर रूहुल कुद्स कभी कभी हमें मना कर देता है कुछ काम करने से, और वो उस काम की उस वक्त जरूरत नहीं होती। खुदा के प्लान के मुताबिक तो होता है, लेकिन खुदा उससे कोई बेहतर काम या कोई और काम खुदा हमसे करवाना चाहता है। अमाल 16 बाब की 6 आयत में लिखा है कि और वो फरवुगिया और गलतिया के इलाका में से गुजरे, लेकिन रूहुल कुद्स ने आसिया में कलाम सुनाने से मना कर दिया। अब आप कहेंगे कि खुदा का कलाम तो सुनाना चाहिए। हाँ, सुनाना चाहिए, लेकिन खुदा ने उनको उस जगह पे जाने से, पाक रूह ने जाने से मना कर दिया। पाक रूह का कुछ वहाँ पे और इरादा था। पाक रूह का वहाँ पे
ایک اور کام تھا، اور وہ آپ 9ویں آیت پڑھ سکتے ہیں کہ پالوس نے رات کو رویا میں دیکھا کہ ایک مقدونی آدمی کھڑا ہوا اس کی منت کر کے کہتا ہے کہ پار اتر کر مقدونیہ میں جا اور ہماری مدد کر، اور وہ فوراً وہاں پہ چلے گئے۔ اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ پاک روح وہاں پہ کام نہیں کرنا چاہتا۔ پاک روح کی یہ پرائرٹی تھی، پاک روح کی یہ بات تھی کہ سب سے پہلے مقدونیہ میں جانا جائے اور وہاں پر خوشخبری کے لیے پیغام سنایا جائے۔ پیارے بہن بھائیوں، جو روح القدس کی آواز کو سنتا ہے اس کی زندگی میں بڑے بڑے اور جلالی کام ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ روح القدس ٹیسٹیفائی کرتا ہے، روح القدس پرکھتا ہے، روح القدس کے اندر پرکھ کی قوت ہے۔ لیکن جب روح القدس آئے گا، 15 باب کی 26 آیت، روح القدس جب آئے گا، مددگار آئے گا جس کو میں تمہارے پاس باپ کی طرف سے بھیجوں گا، یعنی روح حق جو باپ سے صادر ہوتا ہے، تو وہ میری گواہی دے گا، کیونکہ وہ اور تم بھی گواہ ہو، کیونکہ شروع ہی سے میرے ساتھ ہو۔ روح القدس گواہی کے طور پہ، ٹیسٹیمنی کے طور پہ ہماری باتیں آگے تک لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ پھر یعقوب کے خط کے 4 باب کی 5 آیت لکھا ہے، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ کتاب مقدس بے فائدہ کہتی ہے؟ جس روح کو اس نے ہمارے اندر بسایا، کیا وہ ایسی آرزو کرتی ہے جس کا انجام حسد ہو؟ خدا پاک روح کبھی حسد کی بات نہیں کرتا۔ خدا پاک روح ہمیشہ محبت کی بات کرتا ہے۔ خدا پاک روح جیلس نہیں کرتا۔ خدا پاک روح ساتھ لے کے چلتا ہے، اور اس کا انجام کبھی حسد نہیں ہوتا، اس کا انجام برکت کی بات ہوتا ہے۔ پاک روح رنجیدہ ہوتا ہے، میں نے پہلے آپ سے بات کی ہے۔ پھر رومیو 10 باب کی 29 آیت میں لکھا ہے، تو خیال کرو کہ وہ شخص کس قدر زیادہ سزا کے لائق ٹھہرے گا جس نے خدا کے بیٹے کو پامال کیا اور عہد کے خون کو جس سے وہ پاک ہوا تھا ناپاک جانا اور فضل کے روح کو بے عزت کیا۔ پیارے بہن بھائیوں، عبرانیوں کے کا مصنف اس کی ہمیں بہت تفصیل کی بات ہمیں بتاتا ہے کہ جن کے دل ایک بار روشن ہو جاتے ہیں، 6 باب کی 4 اور 5 اور 6 آیت، اگر وہ آسمانی بخشش کا مزہ چکھ لیں اور روح القدس میں شریک ہو جائیں اور خدا کے عمدہ کلام رائندہ جہان کی قوتوں کا مزہ چکھ لیں، اگر وہ برگشتہ ہو جائیں تو وہ خداوند یسوع مسیح کو دوبارہ علانیہ ذلیل اور مصلوب کرتے ہیں۔ یہی بات عبرانیوں کا مصنف 10 باب کی 29 آیت میں ہم سے بات کرتے ہیں کہ انہوں نے فضل کے روح کو بے عزت کیا، یسوع کے پاک خون کو ناپاک جانا اور اس عہد کو جو خدا کے بیٹے کا عہد ہے پامال کیا۔ یہ پاک روح برداشت نہیں کرتا، پاک روح برداشت نہیں کر سکتا کہ ہم فضل کے روح کو اور عہد کو اور خداوند یسوع مسیح کے فضل کو ہم ناپاک جانیں۔ پاک روح سے جھوٹ نہیں بولنا، یہ بھی وارننگ ہے، جیسے حنانیہ اور سفیرہ نے اعمال 4 باب میں کیا کہ انہوں نے، پطرس نے کہا، اے حنانیہ، کیوں شیطان نے تیرے دل میں یہ بات ڈالی کہ تو روح القدس سے جھوٹ بولے اور زمین کی قیمت میں سے کچھ رکھ چھوڑے؟ کیا جب تک وہ تیرے پاس تھی تیری نہ تھی، اور جب بیچی گئی تو تیرے اختیار میں نہ رہی؟ تو نے کیوں اپنے دل میں اس بات کا خیال باندھا؟ تو نے آدمیوں سے نہیں بلکہ خدا سے جھوٹ بولا ہے۔ عزیز بہنوں بھائیوں، لمحہ فکریہ آج یہ ہے، ہم کس سے جھوٹ بول رہے ہیں، کس کے سامنے جھوٹی باتیں کر رہے ہیں؟ سو ہمیں کرنا کیا ہے کہ
روح القدس سے جھوٹ بولنے کا انجام جو ہے وہ موت ہے، اور اس موت میں جب ہم داخل ہوتے ہیں تو پھر وہ جسمانی موت بھی ہے، ابدی موت ہے۔ وہ جسمانی موت ابدی موت میں منتقل ہو جاتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے اس جہان کے اندر۔ پھر متی رسول کے انجیل کے 12ویں باب کی 31-32 آیت میں لکھا ہے کہ آدمیوں کا ہر گناہ اور کفر تو معاف کیا جائے گا، مگر جو روح القدس کے حق میں گناہ کرے گا، روح القدس کے خلاف بات کرے گا، وہ معاف نہ کیا جائے گا، نہ اس جہان میں نہ آئندہ کے جہان میں۔ تو پاک روح کے خلاف کبھی بات نہیں کرنی، روح القدس کے خلاف کبھی بات نہیں کرنی۔ جب ہم روح القدس کے خلاف کچھ بھی بات کرتے ہیں، بہت سے لوگ سوال و جواب میں پڑ جاتے ہیں، کیسے پاک روح ملا، کیسے نازل ہوا، کیسا پاک روح ہے، یہ کون سا پاک روح ہے، طرح طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں۔ ہمارا حق نہیں پہنچتا، ہمارا کوئی جواز نہیں بنتا کہ ہم پاک روح کے بارے میں، آسمانی باپ کے بارے میں، خداوند یسوع مسیح کے بارے میں کوئی سوال جواب کریں۔ روح القدس نے ہمیں پیدا کیا، روح القدس نے تخلیق کیا، روح القدس نے زندہ کیا، روح القدس آج ہمارے بیچ میں ہے، روح القدس آج ہماری زندگیوں میں ہے۔ یہ پاک روح ہمیں آسمانی مقاموں تک پہنچائے گا۔ تو جو کوئی شخص پاک روح کے خلاف بات کرتا ہے، وہ آسمانی باپ کے خلاف بات کرتا ہے، وہ خداوند یسوع مسیح کی نجات کو چیلنج کرتا ہے، وہ اس نجات کی مہر کو جو ہم پہ ثبت ہوتی ہے اس کو چیلنج کرتا ہے۔ اس لیے وارننگ آج یہ ہے کہ ہمیں کبھی بھی روح القدس کے خلاف بات نہیں کرنی۔ پاک روح میں دعوت دیتا ہے۔ مکاشفہ 22 باب کی 17 لکھا ہے، اور روح اور دلہن کہتی ہیں آ، اور سننے والا بھی کہے آ، اور جو پیاسا ہو وہ آئے، اور جو کوئی چاہے آب حیات سے مفت لے۔ پیارے بہن بھائیوں، ایک دن آئے گا ہم ہوا میں اڑ کے بادلوں پہ خداوند یسوع مسیح کا استقبال کریں گے۔ اعمال کی کتاب کے 7ویں باب کی 51 سے 53 آیت میں یہاں پر بھی وارننگ ہے، آئے گردن کشو اور دل اور کان کے نامختونوں، تم ہر وقت روح القدس کی مخالفت کرتے ہو، جسے تمہارے باپ جیسے ویسے ہی تم بھی کرتے ہو۔ متی کی انجیل میں لکھا ہے کہ روح القدس کے خلاف بات نہ کرو۔ خداوند ہمیں کہتے ہیں گردن کش لوگ ہیں وہ، نامختون ہیں وہ لوگ جو پاک روح کی مخالفت کرتے ہیں۔ نبیوں میں سے کس کو تمہارے باپ دادا نے نہیں ستایا؟ پاک روح سکھا رہے ہیں کس کس کو نہیں ستایا؟ سب کو ستایا ہے، سب کے خلاف باتیں کی ہیں۔ اب ہمیں خبردار رہنا ہے کہ کسی نبی کو قتل نہیں کرنا، کسی یعقوب کو قتل نہیں کرنا، کسی یوحنا بپتسمہ دینے والے کی گردن نہیں کٹوانی۔ پیارے بہن بھائیوں، وہ فرشتوں کی معرفت ہم سے، شریعت ہم نے پائی ہے اور ہم نے اس شریعت پر عمل نہیں کیا۔ خادموں کے وسیلہ سے شریعت پائی ہے، ہم نے اس پہ عمل نہیں کیا۔ پاک روح یاد دلاتا ہے، آئے گردن کشو، آئے دل اور کانوں کے نامختونوں، کیوں روح القدس کی مخالفت کرتے ہو؟ کیوں پاک روح کے خلاف بات کرتے ہو؟ پیارے بہن بھائیوں، اور یہی بات پطرس نے حنانیہ اور سفیرہ سے کہی تھی، تم نے کیوں ایکا کیا؟ اے سفیرہ باجی، تو نے کیوں ایکا کیا؟ تو نے کیوں روح القدس کے خلاف خدا کے روح کو آزمانے کے لیے ایکا کیا ہے؟ دیکھ تیرے شوہر کے دفن کرنے والے دروازہ پہ کھڑے ہیں اور تجھے بھی باہر لے جائیں گے۔ عزیز بہن بھائیوں، آزمائش میں پڑنے سے پہلے ہمیں سوچنا ہے کہ ہم کہیں پاک روح کی مخالفت تو نہیں کر رہے، پاک روح کو کہیں جج تو نہیں کر رہے، پاک روح کے خلاف کہیں کھڑے تو نہیں ہوگے۔ اس لیے
آج ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ ہمیں پاک روح کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ پاک روح بیان کرتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں باپ سے، خدا یسوع مسیح کہتے ہیں میں باپ سے درخواست کروں گا، دوسرا مددگار تمہیں بھیجے گا جو ابد تک تمہارے ساتھ رہے، یعنی روح حق جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی، کیونکہ نہ اسے دیکھتی ہے نہ جانتی ہے۔ تم جانتے بھی ہو اور دیکھتے بھی ہو، کیونکہ وہ تمہارے ساتھ ہے اور تمہارے اندر ہے۔ عزیزو، پھر خداوند یسوع مسیح نے خود کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے۔ میں جاؤں گا تو مددگار بھیجوں گا۔ آج لوگ شاید سوچتے ہوں گے کہ خداوند یسوع مسیح ہمیں بے یار و مددگار چھوڑ گیا ہے۔ اموس کی راہ پہ دو لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ آپ 24 باب پڑھ سکتے ہیں لوکا کی انجیل کا۔ دو لوگ آپس باتیں کر رہے تھے، ہمیں بڑی امید تھی، ہمیں نجات ملے گی، ہمیں مخلصی ملے گی، لیکن وہ تو نجات کا بانی جو اپنے آپ کو دعویٰ کرتا تھا میں نجات کا بانی ہوں، اس کو برے ہوئے 3 دن گزر گئے ہیں، اور وہاں پر خداوند یسوع مسیح موجود ہوتے ہیں۔ آپ 24 باب کی 13ویں آیت سے آگے پڑھ سکتے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح وہاں پہ ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں، اور یوحنا کی انجیل کے 16ویں باب میں ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے۔ میں جاؤں گا، مددگار بھیجوں گا جو دنیا کو گناہ اور راست بازی اور عدالت کی اور ساری ان باتوں کی جو لوگ سچائی سے واقف نہیں ہیں بات کرے گا، سمجھائے گا۔ روح حق آئے گا، روح حق آئے گا اور ہمیں ساری باتیں بتا دے گا، وہ میرا جلال ظاہر کرے گا۔ عزیز بہن بھائیو، خداوند یسوع مسیح ہمیں آج بات کرتے ہیں سچائی کا روح، حق کا روح ہمارے لیے ہے، اور اس حق کے روح کو پانے کے لیے خداوند ہم سے بات کرتے ہیں کہ وہ آئندہ کی باتیں، بھید کی باتیں، جلالی باتیں ہم تک پہنچائیں گے۔ روح حق یعنی خدا کا روح، سچائی کا روح میرا جلال ظاہر کرے گا اور وہ قصوروار نہیں ٹھہرائے گا۔ پیارے بہن بھائیوں، پاک روح تثلیث کا تیسرا اقنوم ہے جو اس زمین پر کلیسیا کے اندر آج اس کی حکمرانی ہے اور کلیسیا کے اندر کام کر رہا ہے۔ اگر آج ہم نے روح القدس کی آواز کو نہ سنا اور اپنے دلوں کو سخت کیا، جیسا اسرائیل نے مریبہ میں اور مصر میں اپنے دلوں کو سخت کیا تھا اور وہ ہلاک ہوتے گئے، ہمارا کیا بنے گا؟ ہم کیا کریں گے؟ اس لیے روح القدس آج ہم سے بات کرتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا، میں جاتا ہوں، دوسرا مددگار بھیجوں گا جو تمہارے ساتھ بلکہ تمہارے اندر ہوگا۔ خداوند آج کوئی بڑا کام ہم سے کرنا چاہتا ہے۔ خداوند مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے کثرت کی برکت دے۔ God bless you all. آمین۔